बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब एजाज़ अब्बासी साहब और सैयद खालिद गर्देजी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में तब्दीली का बिगल बज चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए जो सरगर्मियाँ हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सियासी अमूर की इंचार्ज जनाब मोहतरमा फरियाल तहलपुर साहबा की सरबराही में कल एक इंतहाई अहम इजलास मतवक्को है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल देने के साथ साथ नए कायदे ईवान का नाम, नए वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आने की तवक्को है। एक तरफ पीपल्स पार्टी ये तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिश है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता शब एक नई साजिश सामने आई जब इनवार उल हक हुकूमत को बचाने के लिए एक हरबा इख्तियार किया गया कि मुस्लिम लीग नून की जमात की तरफ से एक तजवीज़ आई, बाज़ लोगों की तरफ से, जमात की तरफ से नहीं आई बल्कि चंद लोगों की तरफ से आई कि राजा फारूक हैदर की सरबराही में हुकूमत कायम की जाए। और ये कर्नल वकार नूर जो सीनियर वज़ीर है, उन्होंने दावा किया कि इनवार उल हक ने 24 मेंबरान असम्बली जो फारवर्ड ब्लॉक से तल्लक रखते हैं उनकी हमायत का यकीन दिलाया कि अगर पीपल्स पार्टी की बजाय मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद पेश करे तो वो 24 अरकान फारवर्ड ब्लॉक को इस अदम एतमाद का हिस्सा बना देंगे, हमायत उसकी हासिल करवा देंगे, तो नून लीग की हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन रात ये क्या हुआ और इसके हतमी जो है फैसले क्या हुए और अंजाम क्या हुआ इस तजवीज़ का, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आज अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मसालती टीम के जो दरमियान माहिदा हुआ था, आज अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास से सीनियर वज़ीर कर्नल वकार नूर जो हुकूमती टीम का हिस्सा थे, उन्हें कश्मीरियों का कातल देकर अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने मीटिंग से निकल जाने पर मजबूर किया। ये क्या वाक़या पेश आया और इसके बाद कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें क्या फ़ैसले हुए, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इनवार उल हक ने महाजरीन मेंबरान असम्बली को एक बार फिर मनाने की कोशिश की, पैसे देने की, करोड़ों रुपए देने की कोशिश की। ये कोशिश किस वज़ीर के थ्रू की गई और ये कोशिश क्यों नाकाम हुई और इसका अंजाम क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्बासी साहब। एजाज़ भाई साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म चौधरी इनवार उल हक ने महाजरीन मेंबरान असम्बली को एक बार फिर मनाने की कोशिश की कि वो उनके साथ आ जाए, उनके साथ जुड़ जाए, इसका क्या, ये किसने, कौन से वज़ीर ने कोशिश की? कहा जाता है कि दीवान चुगताई साहब ने को मुलाकातें दो की, इस बारे में आपकी क्या इत्तलात है? असल में बहुत शुक्रिया राठौर साहब, जिन लोगों को या जिन वज़रा को इस वक्त वाज़े तौर पर अपनी ये जो अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियां हैं जो हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में बैठने वाली हैं, जाने वाली हैं, ये आज़ाद कश्मीर में, एक तो नून लीग, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में तो जा रही, वो तो तहरीक अदम, मैं यही कह रहा हूँ, जो मौजूदा हुकूमत को छोड़कर नई मूवमेंट बनाने वाली हैं, उनमें उन दोनों पार्टियों में अनवार उल हक के करीबी साथियों को जहाँ उनको अकोमोडेशन अपनी नज़र नहीं आ रही, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत बरकरार रखने के लिए, किसी तरह बरकरार रखने के लिए जो नाराज़ लोग हैं उनको वापस बनाया जाए, हर कीमत पर बनाया जाए। उनके पास ज़ाहिर है, आपको पता है हुकूमतों के पास बड़े हाथ होते हैं, फंड्स होते हैं, उनके पास बजट की एक सहमाही गुजरी है, 3 सहमाहियों के पैसे हैं, और फिर कोई 25-30 अरब के मजीद जो फंड पाकिस्तान से आ रहे हैं वो भी पैसे हैं, वो सारे इस्तेमाल करके। लेकिन ये सारा फार्मूला जितना भी वो लेकर कर रहे थे, और माजरीन मेंबरान असम्बली ने इतला ये है कि बिल्कुल अपनी उस पुरानी बात पर उन्होंने स्टैंड किया है। वो उन्होंने साफ टोटो वाज़ेह अल्फाजों में एक बार फिर इससे राय को दोहराया है कि अनवार उल हक की वो शख्स हैं जिनके एतमाद पर, जिनकी यकीन दानी के ऊपर हम अपनी पार्टियाँ छोड़कर फारवर्ड ब्लॉक के अंदर आए थे, और वो यही था कि मुमकिन तौर पर महाजरीन के लिए कोने वाले दौर में कहीं कोई ख़तरा पड़ता है तो वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो उसके बजाय, और इन्होंने यकीन दानी में करवाई थी कि अगर ये सूरत हाल पैदा हुई तो आपको घर भेजने से पहले मैं खुद घर जाऊंगा, मैं रिजाइन करूंगा। ये चौधरी यकीन दानी करवाई थी। तो अनवार उल हक के बारे में उनकी राय है कि वो नाकाबिल एतमाद हैं। अब जो हम वजारतें छोड़ चुके हैं, अब अगर वजारतें नहीं, 2 गुनी वजारतें भी दी जाएँ, इससे बड़े अहदे भी दिए जाएँ, 3 गुना 2 गुना तरक्याती फ़ंड भी दिए जाएँ, तो हम वापस जाने की पोजीशन में नहीं है। और अनवार उल हक ने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है। इसका हमारे पास एक ही हल है कि अनवार उल हक या तो इस्तीफ़ा दे दें, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो अनवार उल हक के ख़िलाफ़ जो भी कोई मूवमेंट बनती है उस मूवमेंट को हम उसके साथ खड़े होकर उसको कामयाब बनवाएंगे। और आज़ाद कश्मीर में जो खराबियों की जो जड़ हैं वो उन माजीन के नज़दीक अनवार उल हक साहब और उनकी हुकूमत है, बिलखुसूस वज़ीर आज़म अनवार उल हक साहब हैं।
تو وہ ان کی جو ایک کوشش تھی وہ میرے خیال میں ناکام ہو گئی ہے. وہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ ممکن ہے ابزار انوار الحق صاحب کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. نہ نون لیگ ان کے پاس رہی ہے، نہ پیپل پارٹی ان کے پاس رہی ہے. جب نون لیگ اور پیپل پارٹی نہیں رہی تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بارے میں تو ان کا جو 5 رکنی 7 رکنی یا اس سے بھی زیادہ رکنی جتنے بھی گروپ ہے وہ تو پہلے پیپل پارٹی میں شامل ہو رہا تھا. تو وہاں انوار الحق صاحب کے کہنے پر ہی ان کو روک دیا گیا تھا. جب وہ رکاوٹیں ساری ہٹ گئی ہیں تو بیرسٹر صاحب نے اور ان کے گروپ نے، آپ کو پتہ ہے، یہ اس طرح کی اچھل کود کی سیاست نہیں بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی سیاست کرنی ہے اور وہ کسی پارٹی کا حصہ بنیں گے. اپنی پارٹی وہ نہیں بنا سکیں گے. انوار الحق صاحب کی اپنی اور ان کے گروپ کی نہ کوئی پہلی پارٹی تھی نہ اب ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو پیپل پارٹی بھی شامل ہو جائیں گے. تو پیچھے انوار الحق صاحب کے بعد بچتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو لوگ انوار الحق صاحب کے خلاف واضح لائن لے چکے ہیں فارورڈ بلاک کے، ان کو مزید خجل خوار کرنے کے لیے انہوں نے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ اب ظاہر ہے گیم ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے وہ ان کے جانچے میں نہیں آیا اور مسرت کر دیا ان کی واپسی کا. اچھا خالد گردیز صاحب، وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ جو مہاجرین ممبران اسمبلی اس موومنٹ سے پہلے یہ جو بھی تحریک درد ان کے ساتھ رہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جب انہوں نے معاہدہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مہاجرین ممبران اسمبلی کے بارے میں کمیٹی بنائی جائے گی اور فوری طور پر انہیں وزارتوں سے معطل کر دیا جائے گا اور مراحت ختم کر دی جائیں گی. بیسیکلی اس معاہدے کے بعد ان کے درمیان اختلافات شروع ہوئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک نیا ہم خیال گروپ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی تو وہ بھی اب ختم ہو گئی اس سے؟ دیکھیں شہزاد راٹھور صاحب، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ اپنا ہر روز ایک نیا فارمولہ لے کے آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے جو مہاجرین کو راضی کرنے کے لیے پیکیج فارمولہ لایا وہ مسترد ہوا. جیسے وہ کیا پیکیج فارمولہ کیا تھا؟ پیکیج میں ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے فنڈز لے لیں، ہمارے پاس جو وزارت اطلاعات اور پلس وہ جو وزارت داخلہ ہے اس کے ذریعے ہم سیکرٹ فنڈ سے بھی آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، پلس جو ہے نا ہم آپ کے لیے اسکیمیں بھی رکھ لیں گے. اس طرح کے فارمولے تھے اور پلس وزارتیں ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ظاہر ہے ان مذاکرات میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ مہاجرین جموں کشمیر جو ہیں وہ جو پاکستان میں مقیم ہیں انہیں بڑے لیول پہ سب کی فیل ہوئی ہے کہ یہ سارا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کے پیچھے چودھری انوار الحق خود جو ایک عقیدے کے طور پر موجود رہے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ آپ کی اگر سیٹیں میں نہ بچا سکا تو جیسے اعجاز عباسی صاحب نے کہا تو انوار الحق صاحب نے ان کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ جی میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. تو کوئی نہیں چھوڑی وزارت عظمیٰ، وہ تو جو بےزتی ہونا تھی جو پاکستان کے ساتھ وفاق کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے آزاد کشمیر کا، اس کو آئسولیٹ کرنے میں اس حکومت نے جو آخری اقدام ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. ان میں مہاجرین جموں کشمیر پاکستان آپ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں دوستوں کو جو پاکستان میں یہاں پہ رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس مطالبے کے عوض. تو یہ تو ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہیں. ایک اور فارمولہ جو ہے وہ مارکیٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے چودھری انوار الحق صاحب نے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور ٹیبل کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگین کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو یہ احسان جتلانے کے لیے کہ اگر ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ ہی جو ہے نا ایک آپشن موجود ہیں، بلکہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں اس میں ایک اور طرح بھی موجود ہے، ایک اور خیال بھی موجود ہے، اور وہ خیال ہے ہم خیال گروپ کا. اور وہ کس طرح کا انہوں نے فارمولہ طے کیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں، فارورڈ بلاک میں، بیرسٹر گروپ میں، ایون تحریک انصاف جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے بھی بندے اٹھا کر 34-35 کی آپ حکومت بنا دیں. یہ ایک نہیں، کیا یہ لوگ جو خیال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں گے جب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسی سچویشن ہے، پارٹیاں چھوڑنے والا تو قصہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ پارٹی کے پارٹی پالیسی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے جمع دینی ہے، تو یہ ہم خیال گروپ دیکھیں بہت ہی جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر جو پارٹی سچویشن بنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے پچھلے سارے ٹائم میں ماسوا ان کو کہنے کہ آپ انوار الحق کے پیچھے کھڑے ہوں، اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو یا ان کی کسی بات کو سنا ہو جس کی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنی ساکھ بچا سکتی ہیں، جیسے پچھلے احتجاج کے دوران یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ آج دیکھیں کہ جس طرح کرنل وقار نور صاحب نے اپنا یہ قلم بلند کیا ہوا ہے تو وہ تو پارٹی ڈسپلن نافذ کیا. جناب شاہ غلام قادر صاحب نے آج دن کی کل رات کو کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک اور فارمولہ جی کہ آپ فاروق عدل صاحب کو وزیر اعظم بنا لیں.
ہمارے پاس فارورڈ بلاک کے اتنے ممبران ہیں، اور درمیان میں ایک خبر چلی جو نواز شریف صاحب تک پہنچ گئی، جو اور لوگوں تک پہنچ گئی، اور پوری رات جو ہے نا وہ انکمفرٹیبل ہے۔ یہ فارمولا جو یہ کہاں سے آیا جو انوار اللہ کی سازش کہا جا رہا ہے کہ کرنل وقار کے ذریعے انہوں نے یہ فارمولا لانچ کیا کہ فاروق اعظم صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، اور یہ کہاں سے، یہ کون اس کے پیچھے تھا؟ یہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے نا، اس کی مجھے بھی کسی نے کہانی سنائی تھی ایک، اجازت بھائی صاحب اچھے سے کہانی سنائے۔ نہیں آپ بات کر لیں، میں بیچ میں ایڈیشن ڈال دوں گا، بات کر۔ اوکے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے اب ہر طرح کا ہاتھ مار رہے ہیں بچانے کے لیے۔ اوریجنل سچویشن کیا ہے کہ کیبنٹ کوئی نہیں ہے، جو فورم ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ایڈریس کرنے کے لیے، کیبنٹ کوئی نہیں ہے، اسمبلی کوئی نہیں ہے، وزیر اعظم اسمبلی اور کیبنٹ اجلاس نہیں بلا سکتے، اور انہوں نے جا کے سیکرٹریز کا اجلاس بلایا۔ سیکرٹریز سے ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے آپ کی وہاں پہ، اس سے اتنے سارے ایک سناٹے کے بعد اور اتنے سارے ایک معاملے کے بعد آپ کی میٹنگ ہوئی؟ تو بتایا انہوں نے کہ انوار الحق صاحب نے 3 گھنٹے جو اجلاس کیے اس میں جو خطاب کیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب آپ، اب میں آ گیا ہوں، میں کہیں بزی تھا آپ کو زی جنریشن سے بچانے کے لیے، اور ورنہ وہ آپ کو پکڑ کے مارتے ادھر سارے لوگ، تو میں 2 مہینے بزی رہا، اب میں آ گیا ہوں، آپ اطمینان سے اپنے کام کاج گورنمنٹ کے جو وہ جاری ہو ساری رکھیں۔ تو وہ سارے ہنس رہے تھے باہر نکل کے، چونکہ ظاہر ہے جنریشن زی ہے یا جو بھی ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی ہے نا، اگر سیکرٹریز ہیں ان کی فیملیز ہیں، فیملیز کی فیملیز ہیں، سارے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انوار الحق صاحب نے کون سی ایسی مخلوق تھی جس سے جو ہے نا حکومت کو بچایا، لوگوں کو بچایا؟ تو اسی تناظر میں انہوں نے گزشتہ رات یہ کوشش کی کہ مسلم لیگ کے اندر تقسیم ڈال دی جائے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے سے روکنے کے لیے، چونکہ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، اربن پاؤں کا چکر ہے۔ اربن پاؤں کا یہ ہے کہ وہ احتیاط چاہیے ابھی کے وزیر اعظم کو یا آنے والے وزیر اعظم کو، آنے والی حکومت کو، کہ وہ کم از کم 60 ارب روپے جو ہے نا وہ خرچ کریں گے، پلس 3,000 سے جو بھی یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ جی 3,000 سے زائد الیکشن سے پہلے 60 یہ کرنا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ میں۔ جی سر، اور یہ جو ہے نا ہیلتھ میں بھی ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی ہے، ہر طرح سے ہے۔ ابھی دوسری سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے رات کو یہ ساری کارروائی ایک کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ کو توڑ کر پیپلز پارٹی کی حکومت کو بننے سے روکنے کے لیے، اور دوسری ایفرٹ بھی جو جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ جی وہ ہم خیال دوستوں کا گروپ بنا کر ایک پارٹی بنا کر ہم ایک اور مائنس وزیر چودھری انوار الحق اس بات پہ بھی راضی ہو گئے کہ مقتدر حلقے اپنی خواہش کے مطابق جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کو وزیر اعظم لے آئیں تاکہ پیپلز پارٹی کا کوئی گورنمنٹ نہ بن سکے۔ اب یہ 2 فارمولے جو ہے نا لگاتار چلتے رہے، جس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کامیابی ہوگی، چونکہ جن ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات ہونی ہے، اور چونکہ سارے لوگ ابھی تک مخمصے کا شکار ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیوں نہیں کیا یا ابھی تک رکی ہوئی کیوں ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ اب کل جو ہے اجلاس انہوں نے بلایا ہے جو ہے نا فریال تارپور صاحب میں، غیر رسمی قسم کا اجلاس ہے، بریسٹر گروپ سے ان کی بات ہونی ہے اور مہاجرین مقیم پاکستان سے بات ہونی ہے، تو ان کے نمبر تو پورے ہیں، عدم اعتماد بھی لکھی جا چکی ہے، اس میں دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ تو کسی ٹیبل پہ اگر کہیں پہ بات ہوگی مقتدر ٹیبل کے اوپر جہاں پہ کوئی فیصلہ ہونا ہے، تو وہاں شاید یہ ایک فارمولے کے طور پر پیش کیا جا سکے، جو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ اس کا سروائیول ہے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہے یہ جو رات کو تجویز آئی کرنل وقار میں کہ فاروق حیدر کو وزیر اعظم بنایا جائے اور فارورڈ بلاک کے لوگ جو ہے وہ ووٹ دیں گے، کیا فاروق بلاک میں اس وقت بھی انوار الحق کے ساتھ اتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ نون لیگ کے 11 لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت یا 9 لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا؟ اگر صاحب وہ میر تقی میر میرے حال میں یا پتہ نہیں میر تقی میری، ہاں الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ بنیادی طور پر یہ ٹامک ٹوئیوں مارنے والی بات ہے۔ انوار الحق صاحب کو بھی اور ان کے ہم خیال لوگوں کو بھی، چاہے ان کی پارٹی کے اندر ہیں فارورڈ بلاک میں ہیں یا چاہے دوسری پارٹیوں میں ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اطلاع مجھے کسی نے کہانی سنائی، وہ وزراء جو اس وقت ان کی کابینہ میں لیکن انہوں نے سیاسی جماعتوں کے اور اپنی وزارت بھی ویسے آپ نے اور میں نے ایک دن پر آخری پروگرام میں ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا تھا کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ بچتے ہیں۔ آپ بیرسٹر صاحب کے گروپ کو الگ کر لیں، آپ مہاجرین جو ممبران اسمبلی یا فارورڈ بلاک کے جو جن وزراء نے استعفے دے دیے ان کو الگ کر لیں، وہ تو واپس نہیں جائیں گے ظاہر ہے۔ پیپل پارٹی والے الگ کر لیں، نون لیگ کو الگ کر لیں، تو پھر واضح بچتا ہے کہ ان کی تعداد کو 5-7 سے زیادہ نہیں بچتی۔ عبدالی صاحب، ظفر ملک صاحب، اظہر صادق صاحب، 3 یہ ہیں، 2 خواتین ہیں جن کا یہ پتہ نہیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، ایک تقدیس گیلانی صاحبہ اور ایک امتیاز نسیم صاحبہ، یہ 5 لوگ ہیں۔ اچھا میں وہ کہانی سناتا ہوں، مجھے کسی نے کہانی سنائی تھی کہ جب ظاہر ہے ان کو پتہ تو چل گیا ہے صورتحال نکل گئی ہے، اور انہی کو نہیں بلکہ ان کے ظاہر ہے وہ حامیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ صورتحال اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو
कर्नल वकार साहब को बुलाया, टास्क दिया अनवर अल-हक साहब ने बुलाकर कि भाई ये पीपल्स पार्टी के हाथ से जाने से बेहतर ये है कि आप एक नया फार्मूला लॉन्च करें। उस सूरत में या तो हमारी हुकूमत बच जाएगी, अगर न बची तो एक ऐसे बंदे की हुकूमत हाथ आ जाएगी जिसमें जो अवामी एक्शन कमेटी के सख्त खिलाफ है, इस मायदे पर भी अमल दरामद आसानी से नहीं करेगा और ये माहौल जो है ये हमारे हाथ से जो निकल रहा है ये काबू में रहेगा। और वो फारूक अदर साहब हैं, वो उन्होंने कहीं इतना ये दीजिए कि जब फारूक अदर साहब को जाकर कहें वो नून लीग वालों से मंजूरी लें कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बने, अपनी पार्टी से नामजदगी ले लें, तो मैं फारूक यानी वज़ीर आज़म साहब ने मैसेज भिजवाया कर्नल वकार साहब के जरिए कि फारूक के 20 वोट मेरी तरफ से ये कौन किसको मैसेज भिजवाया, ये कौन तहरीक किसने शुरू की, आखिर इसके पीछे कौन था? देखे ना, ये ज़हनी इख्तरा तो ज़ाहिर है एक अनवर अल-हक साहब होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। मुझे किसी ने बताया जी कि इसमें कोई एक बासर खातून शामिल हैं, पंजाब की हैं, कोई जन्नत नामी खातून हैं, उन्होंने ये फार्मूला ना सिर्फ इधर डिस्कस किया, उनके दरमियान बासर खानदान से हैं, ना सिर्फ उन्होंने इधर डिस्कस किया, उनसे भी डिस्कस हुआ, उसमें अनवर अल-हक साहब भी शामिल हैं, उसमें फारूक अदर साहब भी शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाई गई और वहां से भी किसी हद तक ग्रीन सिग्नल ले लिया गया कि अच्छा जी, उन्होंने अपनी पार्टी को चेक किया, नवाज शरीफ साहब तक बात पहुंची तो उन्होंने अपनी पार्टी को चेक किया कि भाई ये आज़ाद कश्मीर में हमारी अपनी हुकूमत बनने का रास्ता हमार हो रहा है, मुझे पूरी सूरत हाल से बताएं। तो इन्होंने वजायतें की, पूरी रात सुना है, 3 बजे तक अपनी पार्टी वाले वजायतें करते रहे हैं कि जनाब अनवर अल-हक साहब के पास 20 वोट तो 20 रहे, इनके पास यानी एतमाद वाले 2 वोट भी बाकी नहीं बचते। ये मुस्लिम लीग नून को तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावट बनने चाह रहे हैं, जिसके साथ हम कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो अगर एतमाद लाना चाहती है तो उसका हक बनता है वो ले आए, हमारे वोटों को आज उन्होंने इसलिए। तो इतला ये है कि जब रात को 3 बजे तक नई बात बनी, जब ये हमारे आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून वाले नवाज शरीफ साहब को भी और मरकजी मुस्लिम लीग को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि ये सारी साजिश है अनवर अल-हक साहब की, जिसके झांसे में अनवर अल-हक साहब ने, जिसके झांसे में आ गए हैं ये अपना कर्नल वकार साहब भी, और नून लीग की शायद पार्लिमानी पार्टी को तो फायदा है। कर्नल वकार नूर साहब को एक तो अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है, उसके अलावा उनको अपनी वजारत जाती है, अगर पीपल्स पार्टी की एक उन्हीं की नहीं जाएगी, हमारे अल्ताफ साहब की भी जाएगी, ज़ाहिर है अहमद कादिर साहब की भी जाएगी, इसलिए इनके लिए तो फायदे में है कि हमारी वजारत या तो इसी हुकूमत के साथ चलें, वजारतें बरकरार हैं, या हुकूमत हमारे हाथ आ जाए, क्योंकि इनके शादी हाल में बिजली चोरी की इस्तेमाल, ये चूंकि इनके ऊपर इल्जामात रखते रहे, ये चलो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फौरी तौर पर नुकसान उनको ये है कि वजारतें बारी बरकम मरात हैं, 6 महीने मजीद उनके काम करेंगे, उनके लिए तरक्याती फंड्स होंगे, वो सड़कों के पैसे लेंगे, वो अपने लिए माहौल साजगार बनाएंगे, उनके लिए कोई इंसेंटिव तो है नज़ारा कुछ की, लेकिन वो नाकाम हो गए। जब वहाँ से शट अप कॉल दी गई तो उसके बाद शाह गुलाम कादर साहब को प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, जिस प्रेस रिलीज में 2 टूक में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि उस ये देखा जाए कि इसमें इन्होंने लिखा क्या है और किस तरह की हिदायत जारी की है। ये शाह गुलाम कादर साहब ने, अच्छा मैं एक बात बता चुका हूं कि इस साजिश में अनवर अल-हक साहब ने और उनके लोगों ने तैयार की, तो कर्नल वकार साहब भी इसका हिस्सा बन गए और किसी हद तक फारूक अदर साहब को उन्होंने अपने इत्मीनान में लिया। इतला ये है, ये मैं इतलात की बात कर रहा हूँ, हमारी तो ज़ाहिर है उनके साथ बात होकर तस्दीक नहीं हो, तो ना इस तरह की बातों की कोई तस्दीक करता है। ये जो पंजाब से जो नून लीगी खातून आप कह रहे बासर, कि ये फारूक अदर साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुतरक तो नहीं? ये डेफिनेटली ज़ाहिर है, चूंकि वज़ीर आज़म का नाम उन्हीं का सामने आया था कि उनकी क़यादत में नई हुकूमत बने, वो अपनी पार्टी से, पार्टी के पास 9 वोट हैं, अपनी पार्टी से नामजदगी ले लें, बाकी वोट पूरे करना 16, 18, 20 जितने बाकी वोट बचते हैं 27 में से 9 निकाल कर वो अनवर अल-हक साहब और उनके दोस्तों ने यकीन दानी कराया कि ये इकट्ठे करके हम देंगे, और उन्होंने यकीन दानी किया कि हमारे पास अब भी इतने वोट बाकी बचते हैं, फारूक के पास सारे के सारे फारूक अदर साहब को दे देंगे। अच्छा, शाह गुलाम कादर से उसके बाद बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि पार्टी के तमाम फोरम पर मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अनवर अल-हक की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी। हालांकि ये भी ऐलान ही है, बाज़ाब्ता हम ये शुमार तब करेंगे जब ये 5 वजीर और 4 वजीर और 1 मशीर उनको बाज़ाब्ता इस्तीफा दे देंगे। और अच्छा, इसमें पॉलिसी जारी किया और आइंदा अपोजिशन की हैसियत से अपना आईनी व जमहूरी किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून किसी भी गैर फितरी हुकूमत साजी की कोशिश कामयाब नहीं होने देगी। अब गैर फितरी क्या होता है? गैर फितरी क्या, यही है ना, सारी गैर फितरी यही है, अननेचुरल, जिसका कोई फिजिबल रास्ता बनता नहीं है, नज़ारा है।
मतलब अनवार उल हक भी तो गैर फितरी तरीके से आए थे ना, नहीं 48 देखो ना, वोट लेकर उनको आए। भी, उनको चलो उसको आप कह सकते हैं कि लोगों ने इत्तेफाक राय करके दिया था ना, ये यानी एक माहौल बना हुआ है, तो आप उसको तोड़ फोड़ करके, यानी गैर फितरी से मुराद ये है कि रास्ता तो नहीं बन रहा, लेकिन आप एक ऐसी साजिश डाल रहे हैं जिसमें वो पार्टियां खजल ख्वार जरूर हो जाएंगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसको इस अंदाज से भी कह सकते हैं। बाकी गैर फितरी से मुराद ये नहीं है कि कोई छाता बरदार तरीके से बोला आकर कब्जा कर लेंगे, तरीका को प्रोसेस यही इस्तेमाल होगा, वोटों वाला ही। मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग तोड़ना, असल बात तोड़ना है गैर फितरी। मुस्लिम लीग नून किसी गैर फितरी हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, और अगर कोई शख्स या ग्रोह ऐसी सोच रखता है तो वो जमाती पॉलिसी से इनराफ का मुर्तकिब तस्वर होगा। या ग्रोह से क्या शख्स या ग्रोह, शाह गुलाम कादर साहब ने शख्स से मुराद इसमें फारूक अदर साहब भी हो सकते हैं, शख्स से मुराद इसमें करल वकार साहब भी हो सकते हैं, और ग्रोह से मुराद उनका साथ देने वाली मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी हो सकती है, जो भी 2, 3, 4, 5 जो भी होगी। अच्छा, तो वो जमाती पॉलिसी मुर्तकिब, उन्होंने कहा कि अगर बाकी चीजें, और एक बात उन्होंने आगे और कही है कि पीपल्स पार्टी को जमहूरी राइट हासिल है कि वो अदमतबाद की तहरीक लाना चाहती है तो ले आए, और ये भी उन्होंने पिछले इजलासों में भी कहा था कि अगर उनको हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उनका वोट देकर साथ देंगे, लेकिन उनकी आने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बनकर अपोजिशन में बैठेंगे। ये उसूली इत्तेफाक, ये वो कहानी है जो तैयार की गई है अनवार अल हक साहब और उनके दोस्तों की वसादत से। दूसरी तरफ इसको लॉन्च किया गया, पूरी रात इस पर काम होता रहा है, लेकिन बिलाखिर जब साजिश बेनकाब हो गई, नवाज शरीफ साहब को भी और मुस्लिम लीग की बरकी क़यादत को पता चल गया, तो उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत को मना कर दिया और 2 टोक उन्होंने ऐलान किया है, इससे इसकी लातलगी का ऐलान किया और ये रुक गया सिलसिला सारा। ये है। अच्छा, खालिद गर्देश साहब इस वक्त मेंबरान असम्बली जो बखुसूस महाजरीन मेंबरान है, एक तो इनकी वजारतों की बात चल रही थी, इसके बाद अब ये भी चल रही है जो मसालती कमेटी के इजलास होना शुरू हो गए हैं, जो अमल दरामद वाली कमेटी बनी हुई थी माहदे पर, तो अब इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। जो राब्ता कमेटी इन्होंने बनाई महाजरीन मेंबरान असम्बली ने, सरदार अतीक साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई। आप क्या समझते हैं कि ये मुलाकात किस कदर अहम है? देखें, ये सबके साथ जो है ना मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और ये मसालती कमेटी सबसे गुफ्तगू भी कर रही है, और ये इनको बता रही है, और बड़ा ख़तरनाक नैरेटिव है, स्पेशली AJK को लेकर। क्या खतरनाक क्या है? मैं आपको उसका बताता हूँ। वैसे जम्मू कश्मीर कहते हैं आप, इसकी हुकूमत है, और 4000 मरबा मील इलाके के ऊपर कायम हुकूमत है, या ये जो आपका सेटअप है, जिसके पास सदर है, वज़ीर आज़म है, झंडा है, और सुप्रीम कोर्ट है, और बाकी इदारे हैं, ऐसे ही है। अब ये रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत कैसे करके है, चूँकि इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान पहले से ही आपसे नाला है, और वो आपके उनका अलग सेटअप बना हुआ है। मकबूजा कश्मीर के लोग यहाँ पे महाजरीन की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। आप उनके वजूद से इनकार कैसे कर सकते हैं? आप उनको कुछ चीज़ कम देना चाहते हैं या ज़्यादा देना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। आप उनका किरदार कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उनको इस सारे सिस्टम से निकाल देंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कितना है? 4000 मरबा मील। तो मज़ीद आइसोलेशन में चला जाएगा ये इलाका। एक बात तो ये, इस हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी देख लीजिए है। लेकिन ये सेंसिटिविटी ये हमारे और आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे और इदारों के लिए भी है। तो उस तनाज़र में ये वो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और बातचीत इस पे हो रही है। और एक रास्ता, जैसे आज वज़ारत अमर कश्मीर में वज़ीर अमर कश्मीर की सदारत में ये जो मसालती कमेटी है, इसकी जो मीटिंग हुई, उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन में आई कि इसका सोल्यूशन आखिर क्या है। क्योंकि सीटें तो आप 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अगली गवर्नमेंट चाहे पीपल्स पार्टी की हो या ये गवर्नमेंट, अगर इसके पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो सीटें तो नहीं ख़त्म होगी। तो एक्शन कमेटी को कैसे या लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करना है, तो वो एक फार्मूला ये समझ आ रहा है या लोगों को पेश किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि ठीक है, उनके जो फंड्स हैं, फंड्स वैसे भी थोड़ा ही अर्सा पहले उनके शुरू हुए थे, तो वो फंड्स जो है ना वो आप उनको ना दें। वो फंड जो है ना फेडरल गवर्नमेंट उनको वज़ारत अमर कश्मीर के थ्रू दे, ये हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। एक बात, और उनकी सीटें जो है ना वो बहाल रहें। अगर उनका आपको ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वो किसी तरह असरअंदाज हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप उनको ये कर सकते हैं कि राइट ऑफ वोट फॉर दी प्राइम मिनिस्टरशिप वो हटा लिया जाए। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि उनका जो किरदार है या उनकी जो उसमें शमूलियत है उसको हटा लें। अगर उसको हटाएंगे तो आप फिर आज़ाद कश्मीर रह जाएंगे। ये सीटें रखी थी, वो तो 12 सीटों को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने, और हमेशा इस्तेमाल होता, ये तो हमेशा ही होता रहा है। तो ये कैसे खत्म? लेकिन ये जो है ना, इसी किरदार को ठीक करने के लिए देखें, आपने एक टाइम में आके क्या किया था कि एक्ट 74 में मौजूद थी कश्मीर काउंसिल,
جو فیڈرل کے درمیان اور یعنی اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان ایک پل کا کردار تھا، اگر اس کے اندر جو خرابی تھی وہ تو لوکل گورنمنٹ میں بھی ہے، PWD میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ نے اس کو ڈیمالش کیا. اوکے، اس کے تھوڑے سے فوائد ایریا کو لگیں گے، لیکن جب آپ چارٹرڈ بنائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پل ختم ہو جانے سے، ٹوٹ جانے سے آزاد کشمیر اور دیکھیں نا ابھی 2018 میں امینڈمنٹ آئی، ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کا اپنے اینڈ پر سے اس سے مختلف ہو سکتا ہے. ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں 13ویں ترمیم آئی، وہ جو آپ کو ایک داؤ لگ گیا، اور آپ کو پتہ ہے شاید راکان عباسی صاحب اور آپ اور ہم سارے اکٹھے تھے جب وہ جو ہے نا یہ ترمیم کے اوپر ہمارے بریفنگ ہوئی، ہمارے دوستوں نے جو ہمارے AJK کے لوگ تھے ہمارے ہی آفس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ بیوروکریٹس نے آ کے کہا جو ہمارے اعتراضات تھے یا بات ہو سکتی تھی ہم نے ان کو بتائی تھی. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد ان صاحبان نے وہ ایک داؤ کے طور پر، ایک ایکس ایجنڈا کے طور پر وہ منظور کرا لی، گڈ ہو گیا. اب اس کے بعد ڈکلائن چیک کریں، کابینہ کے ایجنڈے میں نہیں تھا، بعد میں ایکس ایجنڈا. اس کے بعد آپ چیک کریں کہ 2018 کے بعد کی سچویشن کیا ہوتی رہی ہے. جب نیازی صاحب کی حکومت بنی تو اسی 13ویں ترمیم کی وجہ سے 16 وزراء سے زیادہ وہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کی حکومت گئی، ان کے بعد کیا ہوا، سدھا تنویر الیاس صاحب آئے تو دن رات ایک ہی بات وہاں پہ چلتی تھی. اس وقت تو ہم اس آفس میں موجود تھے، پرائم منسٹر آفس میں، تو ہر وقت سے ہر جگہ سے ایک خبر آ رہی ہوتی تھی کہ 6 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کرنے لگے ہیں، 6 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ شک تھی جو فاروق حیدر صاحب نے 13ویں ترمیم میں تو رکھ لی عبوری آئین میں، اپنے اوپر اپلائی نہیں کی بلکہ اگلی حکومتوں کے اوپر کی. تو اب انوار الحق صاحب نے جب یہ حکومت بنائی تو کیا ان ساروں نے مل کے فارمولہ بنایا؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ اس شک کو ختم کر دیں، تو وہ انہوں نے کی، 2/3 میجارٹی سے کی. اسی لیے لوگ اس کے اوپر شک لانے والے بھی تھے اور اس کو ختم کرنے والے بھی تھے. تو اس تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ دن بہ دن جو ہے نا وہ کمزور ہوا ہے. آئینی طور پر، مالی طور پر آپ کسی بھی طرح سے ظاہر فیڈرل آپ کو وہ کر رہا ہے، فیڈ کر رہا ہے، آپ کے ہر معاملے میں جاتا ہے. پچھلی دفعہ جب وہ احتجاج ہوا تو فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو رسپانس کیا. اس مرتبہ بھی جب آپ کی لاشیں بچھی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہی رسپانس کیا اور وہاں جا کے آپ کے ساتھ مذاکرات کی اور کامیاب مذاکرات کر کے واپس آئے. ادروائز وہاں پہ سچویشن AJK گورنمنٹ نے کیا بنا کے رکھی ہوئی تھی؟ یہاں پہ تو انوار الحق صاحب بیٹھے ہوئے کالر میں وہ جو ہے نا کالر ڈال کے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آئے ہیں جی میرے وزراء کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، میں تو بیمار ہوں، جس واسطے ریئل سچویشن مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار تھے. جی اچھا اعجاز بھائی، سب مہاجرین کی سیٹوں کے بعد دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی لوگ ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں، ایک ریاست سے ہجرت کر کے دوسری جانب جاتے ہیں کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو انہیں اقوام متحدہ فنڈ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے ان کے لیے تاکہ ان کی گزر اوقات کے لیے جس ملک میں وہ جا رہے ہیں، جس ریاست میں وہ جا رہے ہیں تو اس کی مدد کی جائے. تو کیا آزاد جب مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ہجرت کی جو پاکستان میں چلے گئے تو کیا اقوام متحدہ نے انہیں کوئی تعاون کیا یا کوئی آج تک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تو آج تک بالکل کیا ہوگا یا کیا ہے، بالکل کیا ہے. یادہ دشمار نہیں ہمارے پاس، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑیں جو اور معاملہ ہے. میں تھوڑا سا جو گفتگو یہ کر رہے تھے میں تھوڑا سا اس کا جواب دے دوں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ مہاجرین کی جو شہریت کشمیریت ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ سوال اٹھائے. وہ جینون کشمیری ہیں، وہ ہم سے زیادہ اہل زبان کشمیری ہیں. ان کی اس پوزیشن پر انہیں یونائٹڈ نیشن نے سٹل پلیبیسائٹ کشمیری رہنے کا اختیار اور آپشن اور حق دے رکھا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کی چیلنج کرنے والے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کا صرف سوال ہے مہاجرین مقیم پاکستان کا وہاں رہتے ہوئے آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لینے پر. یہ سمجھنے والی بات ہے. 4000 مربع میل کے 4000 مربع میل کی حدود سے باہر رہ کر رہتے تو باہر ہیں اور سیاست کرتے ہیں. آزاد کشمیر کی سوالات اس کے اوپر ہیں، اس پر سوالات ہیں. اب آپ اپنے آئین کے اندر ریاست جموں و آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر و اقصی تبت ہاں بھی لکھ دیں نا تو پھر اقصی تبت ہاں نہیں بن جائے گی. آپ آئین کی جو باقی شکیں ان کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اپنے عدلیہ کا جو سٹرکچر رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کا جو سٹرکچر رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنی پولیس کا جو رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے انتظامی اداروں کا جو سٹرکچر رکھا ہوا ہے،
اس کی حدود آزاد کشمیر میں نیلم سے لے کر بھمبر سے باہر نہیں ہے، آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتی، راولپنڈی میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، پشاور اور حیدرآباد اور سرگودا اور ان علاقوں میں نہیں ہے، اس کی پھر یہ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کو فنڈ کرتی ہے، اسی لیے سنیں میری بات، اسی لیے ہمارے جتنے اس سے پہلے ایکٹ بنے ہیں ان میں مہاجرین کے لیے نمائندگی کی بات تو رکھی گئی ہے، لیکن حلقہ انتخاب کے بارے میں ذکر کوئی نہیں کیا گیا۔ 74 کے ایکٹ میں بھی یہی تھا، یہ تو 2018 میں آ کر انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا کہ ایکس ایجنڈے کے طور پر بیچ میں ڈال کر، حالانکہ وہاں سے جو منظوری لی گئی اس میں چیز شامل نہیں یہ تو تھی۔ پرانی چل رہی ہے، 1970 سے چل رہی ہے، یہی تو گلو بلو تھا نا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یہ الیکشن رولز تھے، آزاد کشمیر کے آئین جو نافذ تھے 1970 میں، اس میں ان حلقہ بندیوں کو کوئی ذکر نہیں تھا۔ 1970 کے میں الیکشن کیا خورشید صاحب نے کروائے تھے، وہ بلدیاتی الیکشن، وہ بھی رول آف بزنس، وہ تو آئین ہی نہیں تھا نا، وہ تو رول آف میں یہ بزنس کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حلقہ بندیاں تھیں یا نہیں؟ اس میں بلدیاتی، اس میں تو یہ بلدیاتی حلقہ بندیوں میں بنائی گئی تھی، بلدیاتی حلقہ بندیوں میں راولپنڈی میں، لاہور میں، جی ہاں، جو 24,000 یا کتنے بلدیاتی نمائندے بنے تھے، 12,000 یا 12,000 وہاں پہ بنے تھے، 12,000 آزاد کشمیر میں بنے تھے۔ نہیں میرے حال میں آزاد کشمیر میں 1200 زیادہ تھے آزاد کشمیر میں، چلو جو بھی تھے، 12 بلدیاتی بی ڈی سسٹم میں انہوں نے حلقہ بندیاں ادھر بھی بنائی تھیں ادھر بھی بنائی تھیں، لیکن بی ڈی سسٹم بھی کوئی آئین اس طرح قانون نہیں تھا، وہ بھی ایک رول آف بزنس ٹائپ کوئی چیز تھی۔ گلوم لو کسی پہ اعتراض نہیں کیا جا رہا ہے، 70 میں بھی ہوئے کسی نے اعتراض نہیں کیا، 74 کے آئین پاس ہوا کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن چونکہ آئین کا حصہ یہ چیزیں نہیں تھیں، بعد میں 2018 کے اندر آ کر جب آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اس کے بعد لوگوں کو، اور اس عرصے کے بعد جو مہاجرین کے نمائندے 12 تھے، ان کا جو آزاد کشمیر میں ان کو جس طرح جا رہا ہے حکومتیں توڑنے بنانے اور اس طرح کی چیزوں میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ان کا طرز عمل دیکھ کر لوگوں نے آئینی سوالات پکڑنے شروع کر دیے۔ جو آئینی سوالات ہے ابھی آپ کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آئین آزاد کشمیر کا واضح ہے، یونائیٹڈ نیشن کا آئین واضح ہے، پاکستان کا آئین یہ بات واضح ہے کہ مہاجرین نہیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی کا بھی، آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم کا بھی، آزاد کشمیر کی پوری حکومت کا بھی مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا کام حکومت پاکستان کے ذمہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ یو این نے پاکستان اور بھارت کے زیر کنٹرول جو کشمیر کے علاقے دیے ہوئے ہیں، وہ لوکل اتھارٹیوں کے طور پر دیے ہوئے ہیں۔ یو این میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، یو این میں ہماری نمائندگی پاکستان اور بھارت نے کرنی ہے، ہمارا کام صرف ووٹ پول کرنے کی حد تک ہے۔ رائے شماری کے وقت جس کو نہ صرف آپ کو اور مجھے حق دیا گیا ہے بلکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں بیٹھے تمام کشمیری جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان سب کو دیا گیا ہے، اس لیے اس چیز کو لا کے ادھر جوڑنا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مسئلہ کشمیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسئلہ کشمیر ان کی وجہ سے باقی ہے، نہ ختم ہونے سے متاثر ہوگا۔ ایک بات ضرور ہے کہ ایک بڑی آبادی کی دل شکنی ہو رہی ہے، دل شکنی ہو رہی ہے کہ ایک دم آنن فنن آپ ان کو کاٹ کر انتخابی سیاست سے دور کر دیتے ہیں۔ اس دل شکنی کو بچانے کے لیے ان کی سیٹوں کو ڈائریکٹ الیکشن ختم کر کے انڈائریکٹ انداز میں آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی، کشمیر کونسل میں بھی نمائندگی دی جا سکتی ہے، اور حکومت پاکستان چاہے تو ان کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اور پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں میں بھی کوئی سیٹیں بھی مختص کر سکتی ہے کہ ہماری نمائندگی، پورے کشمیر کی نمائندگی پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی وہ الیکشن تو وہاں لڑتے ہیں نا، ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر میں بھی ان کو انڈائریکٹ نمائندگی ملنی چاہیے، لیکن ڈائریکٹ الیکشن چونکہ آزاد کشمیر کے اداروں کا ان کے حلقوں میں دائرہ اثر نہیں ہے، قانونی اختیار نہیں ہے، وہاں انتظامیہ اور ڈی سی اور ایس پی مل کر الیکشن دکسے بھر کر الیکشن کے کرواتے ہیں، اس لیے کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے ان کی سیٹوں کے باقی رہنے کا، اسی لیے ان پر سوالات کھڑے ہوئیں گے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ بند کمرے میں جو 3 اکتوبر کو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ سیٹیں ختم ہیں، یہ سیٹیں اب اگلے ختم ہیں، جو ہونے ہیں صرف قانونی لحاظ سے اس کا پروسیس پورا کرنا ہے، قانونی لحاظ سے پروسیس یہ پورا کرنا ہے، چونکہ اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی، اسمبلی کو استعمال کر کے ان میں ترمیم ڈالی جائے گی، پھر جا کر بات اصل بنے گی۔ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ غیر رسمی سا معاہدہ ہے جس معاہدے کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ یہ سیٹیں ختم ہیں، ان کو اس پوزیشن میں برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ 2026 کے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ختم کر دی جائیں گی، یا 2026 کے الیکشن میں یہ 12 سیٹیں موجود ہیں؟ یہ دیکھیں نا، معاہدے کے تحت اگر عمل ہو تو یہ اسمبلی کل ہی 36 ممبران اکٹھے کر کے
इन सीटों को खत्म कर सकती है, लेकिन न खत्म करना चाहें तो 2026 क्या 2056 में भी हो सकता है खत्म ना हो सारी, न करने जो तो अलग बात है। खालिद गर्देरी साहब ने जो बात की वो जी। बड़ी अहम है कि अगर इन 12 मेंबरान असम्बली को वज़ीर आज़म के इंतखाब का हक ना दिया जाए, वोट देने से रोक दिया जाए, हाँ। तो बाकी अगर इसी तरह चलता रहे सिस्टम तो इसमें कोई बात ये भी एक काबिल अमल बात है, लेकिन उसमें वो तस्लीम करेंगे नहीं। अगर उनको खत्म करेंगे तो वो ठीक है। तस्लीम वो करेंगे। 3 चीजें पाबंदी लगानी पड़ेगी आपको पता है डिफेक्शन क्लास, फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट 3 चीजों पर लागू होता है ना, हुकूमत बनाना, हुकूमत गिराना और बजट की मंजूरी, इन 3 चीजों पर डिफेक्शन क्लास लागू होती है। आप पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर वोट देंगे तो आप नाइल हो जाएंगे। इन्हीं 3 चीजों के बारे में इनको पाबंद कर दिया जाए, ना बजट मंजूरी में इनका कोई रोल होना चाहिए, ना हुकूमत बनाने में रोल होना चाहिए और ना हुकूमत हटाने में रोल होना चाहिए। बाकी यार रखें तो बेजर हो जाएंगी, लेकिन क्या वो इस बात को कबूल करेंगे? नहीं तो जब आप उनकी और ये खत्म करेंगे तो क्या वो यही कबूल करेंगे? नहीं सवाल है ना। राठौर साहब, यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ आजाद कश्मीर में 5 खवातीन और 3 कैटेगरी की जो सीटें हैं ना, 8 वो- उनमें भी खत्म करना पड़ेगा। 20 जो सीटें हैं, जब मुंतखिब लोगों को आप मुंतखिब तो करते हैं, उन पर एक गैर जमहूरी शिक लागू करते हैं। ये गैर जमहूरी शिक है, अगर क्या? ये मजबूरी है। ये जो आप शिक कहते हैं ये गैर जमहूरी है ना, कि एक मेंबर असेंबली जीत कर आता है और उसको पाबंद बनाते हैं कि आप हुकूमत बनाने बिगाड़ने में आपका कोई रोल नहीं वो जीत बनता। कर तो नहीं आता, उसे तो मुंतखब किया अच्छा जाता है, राठौर जी साहब, कर इस ये मौजूद बहस क्यों बना ये सारा मामला? ये इससे पहले तो कहीं नहीं था। इसके तो पीछे आपने ही बात बताई इसके पीछे जो है ना एक मामला है, वो ये है कि लोग ये चाहते हैं कि मराद ख़त्म हो। मराद ख़त्म करने के लिए ये सीटें भी, वो सीटें भी, ख्वातीन भी, गाड़ियाँ भी, और ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मामला ये है, लोगों को रिलीफ जिस बात के ऊपर मिलेगा या हो सकता है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो इतना बड़ा आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको किसी तरीके से इसको सेट करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ लोगों को मुलाजमत मिलेगी, हर तीसरे घर में एक जॉब है। तो उसके नतीजा ये है कि ये एक बहुत बड़ा आपका वो बन गया, जो है ना वो एक सिस्टम बन गया, जिसको लोगों को ये लगता है, आम लोगों को, कि ये ख़त्म करने से शायद आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि आप शहजाद राठौर साहब एज ए सेक्रेटरी फलां किसी भी डिपार्टमेंट के, आपके पास क्या बड़ी मराहत हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं? वो मराहत और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म जितने हैं, और प्लस वज़रा के जो पेंशन और इस तरह के जो इन्होंने अपने लिए एक वो कहानी बनाई है, उसको ख़त्म कर दें तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा तो कोई नहीं है कि आप सेक्रेटरी हैं, आप ज़िंदगी लगाते हैं, आप उस पर किसी जगह पे पहुँचते हैं, आपको तनख्वाह से पैसे कटते इस्तेकाक हैं। है ना। हाँ, वो तनख्वाह 30 से साल पैसे पैसे कटते हैं, कटते हैं। पेंशन भी मिलती है, वो तो आपका इस्तेकाक है। अगर आप ये छोड़ के कहीं बिजनेस करें तो शायद इससे ज़्यादा पैसे बना लेंगे। बात सिर्फ मालियाती डिसिप्लिन को ठीक करने की है, वो ठीक कर लिया जाए तो ये माजरीन के नशिस्तों और प्लस मराद के खात्मे वाला जो काम है ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। हम वैसे ही बात ये कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चौधरी अनवर अल हक साहब को छोड़कर अगर किसी भी सेंसिबल सियासतदान की हुकूमत होती तो ये मुतालबात होने ही नहीं थे। ये वहीं पे बैठ के ऐसे डिस्कशन में ये बात ख़त्म कर दी जाती। बनिस्बत इसके कि 6 महीने उन्होंने जो है ना वो ऐलान किए रखा कि 29 को हम कॉल की हड़ताल देंगे, हड़ताल की कॉल देंगे, तो उसके बाद क्या किया कि हड़ताल करना पड़ी, 12 लाशें बिछ गई, खून हुआ, और उसके नतीजे में आपने तकरीबन जो अभी इतलात हैं कि वज़ीर साहब कह रहे थे कि ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी कोई सूरत हाल बनाई है जिसमें तकरीबन 1.25 अरब रुपए के जो इन्होंने शर्ल फेंकने के लिए और बारूद के लिए और गोलियों के लिए पैसे तो लगा दिए, लेकिन ये हुआ कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। अब इस सारी एक्टिविटी का आज़ाद कश्मीर की जो सोसाइटी है उसको क्या, बाग है, दिलकोट है, रवलाकोट है, उसको क्या इम्पैक्ट है नकदी? तो ये वो असल सूरत हाल है जिसके लिए हम भी बात करते हैं, आप भी करते हैं और सब लोग करते हैं कि बेसिकली लोगों को रिलीफ देना है। वो रास्ते तलाश करें बनिस्बत इसके कि आपने एक ऐसे डिबेट को क्रिएट कर लिया है या छेड़ दिया है जिससे आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होना। अच्छा एजाज भाई साहब, अब बात करते हैं अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत की जो टीम थी, आज अमल दरामद कमेटी का जो इजलास हुआ, इसमें बातें क्या तय हुई, क्या वे फॉरवर्ड अब क्या है इस कमेटी? वैसे तो अभी राठौर साहब इसके मिनट्स से उन्होंने पिछली दफ़ा ऐलान किया था कि हमने तय किया कि जो मिनट्स होंगे वो जारी करेंगे, यानी वहाँ डिस्कशन जो भी हुई है, जिन जिन बातों पर जिसने जो सवालात किया, जो जवाब मिला, ये सारी चीज़ें जो भी अंदर मामलात हुए उसके, तो वो शौकत नवाज मीर साहब को मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो अभी पूरी तरह टाइप नहीं हुए थे, तो ये कल तक जारी कर दिए जाएंगे। और अब अगला इजलास 15 नवंबर को, 15 नवंबर के वैसे दौरान ये इजलास की तब्दीली का मुशाहिदा करते वैसे ये इजलास जो हुआ है ये 19 अक्टूबर को होना चाहिए था, 15 दिन उस दिन पूरे हो रहे थे, लेकिन उसके बजाय ज़ाहिर है वो इधर भी मसरूफियात थी, उधर भी मसरूफियात थी, और 22 को हुआ है। तो इसमें इतला ये है कि चूँकि
عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومتی ٹیم کے جو رکن ہیں دو، وہ فیصل راٹھور صاحب اور دیوان چغتائی صاحب، وہی جو اس میں مظفر آباد مذاکرات میں معاہدے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں آ کر جب اطلاع ملی اور حکومت کی طرف سے ظاہر ہے وہ پہلے سے اعلان تھا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وزیر امور کشمیر بھی اور طارق فضل چودھری صاحب دونوں ہوں گے جو شروع سے ہیں. ظاہر ہے وہ پہلے مذاکرات کے حصہ رہے ہیں اور بعد میں تو عوامی ایکشن وقار کمیٹی نور نے اپنے صاحب کو 3 کیوں نکالا رکن گیا؟ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے اپنے 3 رکن وہ اعلان کر دیا تھا. ظاہر ہے ایک پونچھ ڈویژن سے عمر نذیر کشمیری مظفر آباد سے وہ شوکت نواز میر صاحب اور میرپور ڈویژن سے امتیاز اسلم صاحب جو کوٹلی والے ہیں. تو اطلاع یہ تھی کہ جب اجلاس جو ہی شروع ہوا تو وہاں آ کر کرنل وقار صاحب بیٹھ گئے. تو اس پہ اعتراض کر دیا عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے کہ بھائی کرنل صاحب فیصل صاحب تو ظاہر ہے اس کمیٹی کا حصہ ہیں، ظاہر ہے چونکہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. تو کرنل صاحب تو وہاں اس وضاحت یہ سامنے آئی جی کہ کرنل صاحب کو دیوان چغتائی کو نکال کر وزیر اعظم نے کرنل وقار نور صاحب کو حکومت کی جو 2 رکنی ٹیم تھی عمل درآمد کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس میں جو حصہ یعنی نگرانی کرے گی یا وہاں بیٹھے گی نمائندگی کرے گی اس میں کرنل وقار صاحب ڈال دیا ہے انہوں نے. اچھا اعجاز بھائی تو اس پہ اعتراض کر دیا انہوں نے. ایک بیانیہ یہ چل رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور انوار الحق آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کہیں کوئی میری بگت تو نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر عوامی ایکشن کمیٹی کو اعتماد میں لے کر کرنل وقار نور صاحب کا نام ڈالا، پھر یہ طے کیا کہ آپ نے اعتراض کر رہے ہیں کہ اس قسم کی بات تو نہیں یعنی کہ یہ دونوں مل کر کھیل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے ہاتھوں کرنل وقار صاحب جو کہ دوست خاص دوست ہیں، بہت ہی قریبی عزیز سبوتاج کرنے کے لیے ان کو یعنی بے عزت کرانے کی کوشش کر رہے تھے. سبوتاج کرنے کے لیے کہ مذاکراتی عمل سبوتاج، لیکن سبوتاج ایسی بات تو نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر آپ 38 نکات پڑھیں جن کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، ان میں 2-3 نکات ایسے ہیں جو اسمبلی میں لے جا کر آپ کو آئینی ترمیم یا قانون سازی کرنی پڑے گی. باقی سارے کے سارے وہ مطالبات اور وہ چیزیں ہیں جو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہی جاری کرنے ہیں. جب وزیر اعظم نے جاری کرنے ہیں تو ان کو کرنل وقار ہو یا کوئی دوسرا ہو تیسرا ہو وہ قریب رہے تب بھی بات وہی ہے، تو وہ دور رہے بات ہی آئینی پاور اسی کے پاس ہے. کس کے پاس؟ ریاست کی چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. بس انہوں نے جاری کرنا ہے. یہ جو صحت کارڈ ہے نہیں جاری کیا انہوں نے ایک کابینہ میں ری شفلنگ کرنی تھی اور ایک چھوٹے سے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرنی تھی. 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، نہیں کیا. اطلاع یہ ہے کہ وہاں اندر یہی چیزیں شکوے شکایت ہوئے ہیں. بس وہاں یہ طے ہوا تھا معاہدے میں جی کہ اچھا ایف آئی آر ان دونوں طرح سے کٹیں گی، لیکن جہاں اس طرح متنازع بات ہوں گی وہاں کمیشن بنانا پڑے گا. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایف آئی آر کو کٹی نہیں ہے اور انہوں نے دھڑ دھڑ وزیر اعظم کے کہنے پر اور کرنل وقار صاحب کے کہنے پر انہوں نے ایف آئی آر لوگوں کے خلاف کاٹنے شروع کر دی ہیں. یہ بات بھی وہاں ڈسکس ہوئی ہے. تو اس پر بظاہر تو جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں تو ذرا پورا پارا کرنے والی بات یہ ہے، لیکن اندرون خانہ بات یہی ہوئی ہے کہ وفاقی جو 2 رکنی کمیٹی تھی انہوں نے ان کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں یہ وزیر اعظم گڑبڑ کر رہا ہے. یہ کس کو مطمئن کرنے کی کوشش؟ یہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے. تو تھوڑا سا آپ سپیس دیں، آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ حالات سارے اس طرح نہیں رہیں گے، چینج ہو جائیں گے. تو اگلا جو اجلاس ہوگا 15 نومبر کو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ان مطالبات میں سے بیشتر چیزیں حل ہو چکی ہوں گی. اچھا خالد اس لیے کہ ان میں ان کا بندہ آ چکا ہوگا نا. کرنل وقار نور ان کو توقع ہے اس بات سینئر وزیر بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں. یہ جو ایف آئی آرز والا معاملہ ہے یہ انہی کے متعلقہ ہے. تو اگر ان کو نہ اٹھایا جاتا، یہ مذاکرات میں بیٹھتے تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے. کرنل وقار نور صاحب کو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کرنل وقار نور صاحب کو کرنل ریٹائرڈ وزیر جو سینئر وزیر یہ ان کے عہدے کے تقریم کے ساتھ ابھی گزارش ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، ہاں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ہے نا وزیر داخلہ ذمہ دار ہیں آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کے خون کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. اور یہ واقع صحیح ہے کہ انہی کی پالیسیوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے سائفر لہرایا، انہی کے پالیسیوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر فورسز گئیں، انہی کی پالیسیوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر بلیک آؤٹ ہوا اور انہی کی پالیسیوں کے نتیجے کے اندر آزاد کشمیر میں تصادم ہوا. اب اگر وزیر داخلہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اندر وزیر داخلہ کم ہی جو ہے نا وہ کوئی شخص کوئی وزیر رہا ہے، وہ ہمیشہ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھا ہے. لیکن یہ وزیر اعظم جو ہے نا اپنی نوعیت کے زبردست وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب، جنہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے نا چودھری کرنل وقار نور صاحب کو شفٹ کی. پورٹفولیو ہے وہ وزیر اعظم خود پاس رکھتے ہیں اور چیف سیکرٹری اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وزیر داخلہ بنایا ان کو کرنل وقار نور صاحب کو، اور کرنل وقار نور صاحب نے آپ اور عامر محبوب صاحب اور یہ سارے دوستوں سمیت
پر ایف آئی آر کرنے کے لیے کیا جتن نہیں کی, اور ایٹ دی اینڈ کیا کیا کہ جموں کشمیر کے اوپر ایف آئی آر ہوگی. ہماری سمجھ سے بالا تر تھا. جب ہم یہاں سے مارچ لے کر مظفر آباد پہنچے تو وہاں پتہ چلا جی کہ یہ تو ایف آئی آر نہیں تھی, اور اب جو تازہ ترین جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے جو میری شنید ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جی کرش پلان کا مطلب یہ ہے کہ جی بھائی صاحب عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کے بندش اندر نہیں نکلنا ہے, ان کو مار دیں, جو لیڈر ہیں ان کو مار دیں, ہاں ان کو کٹیں ماریں, جو ان سے ہو سکتا ہے آپ کریں. اب کرتے کراتے یہ ہوا ہے کہ اس حوالے سے پہلے ہی ایف آئی آر کر کے سیل کر کے رکھ دی گئی تھی جو ابھی نکلی ہیں. یہ کوئی نئی ایف آئی آرز نہیں ہے کوئی 1000 بندے کے خلاف 2000 بندے کے خلاف. یہ آلریڈی انہوں نے پلان کر کے رکھی ہوئی تھی جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر رکھ دیں, جب ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اب ہوا یہ کہ لوگ زیادہ تعداد میں نکل آئے جو ان سے سنبھالے نہیں گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو بیک فٹ پہ چلے گئے. ہاں تھینک یو پاکستان والا جو ایک محاورہ یوز کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ ہمیں ان سارے عوامل کا پتہ ہے اور ان مارکات کا پتہ ہے کہ جنہوں نے سیریز لے کر رات کو یہاں سے کمیٹی بنوائی اور صبح ہیلی کاپٹر پہ وہاں بھیج دیا, اور سینئر کمیٹی تھی. اور اگر یہ لوگ نہ جاتے, آپ دیکھیں نا اس کا پروفائل کیا تھا کمیٹی کا. سابق وزیر اعظم جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, آپ کے پہاڑی بیلٹ کو جانتے ہیں کہ ان سے بات کیسے کرنی ہے اور یہ کیا بات مانیں گے. قمر زمان قاہرہ صاحب پہاڑی بیلٹ کا وہ ان کا ٹچ ہے, وہ انہوں نے یہاں پہ ہزارہ کے لوگ اٹھائے, اور اس لیول کے جو لوگ ہیں مسعود صاحب اس میں شامل ہوئے, باقی لوگ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے سب سے تو یہ کمیٹی ویسے نہیں بن گئی. اور پھر انہوں نے جا کے ان کے ساتھ 2 دن وہاں بیٹھ کے ملاقات کر کے, اور ادھر آپ کے باغ میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سچویشن کیا تھی کہ لوگ کوالا میں ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. درمیان میں جو چیزیں تھیں وہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ آ جاتے آزاد کشمیر کے اندر تو ان کے ذہن میں جو وہاں پہ تمبر کے ڈنڈے لے کر چلے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ جی ہمارے کندھوں پہ تو لاشیں, ہمارے منہ پہ تو خون کے چھینٹیں, تو بند مطلب بند, آزاد کشمیر اسمبلی بند, دفتر بند, سب بند. تو یہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوتے تو اس وقت انوار الحق صاحب آزاد کشمیر کے اندر سب کچھ بند کرا چکے ہوتے. اور یہ کرنل وقار نور صاحب کی اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ ان ایکشن کمیٹی نے انہیں کیوں کہا اور یہ کتنے بااثر ہوتے ہیں, یہ بات ہے ساری. اچھا اعجاز بھائی صاحب, اب ہم آتے ہیں پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد کی جانب. کل توقع کی جا رہی ہے کہ محترمہ فریال ترپور صاحبہ آ رہی ہیں اسلام آباد, جیسا کہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا سی سی کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے, اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت نے بھی یہ کنفرم کیا کہ کل وہ آ رہی ہیں اور اس حوالے سے بڑا اہم اجلاس ہوگا. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے تو ملاقات ہوگی ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں اور جو مہاجرین ممبران اسمبلی ہیں ان سے بھی کہا جائے گا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں. اس حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ یہ راٹھور صاحب, یہ کل ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ کراچی میں سی سی کا اجلاس تھا اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں, اور یہ کل کی جو اجلاس کی بات ہم سن رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے, یہ اجلاس شاید کوئی نہیں ہوگا, غیر رسم ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوں گی ڈیفینیٹلی. کیونکہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی والے اتنے اجلاس کر چکے ہیں, اسلام آباد میں اجلاس, پھر کراچی میں اجلاس, پھر زرداری صاحب کے ساتھ اجلاس, پھر اب مزید کس کا اجلاس بلائیں گے جب یہ بات اتفاق طے کر چکے ہیں. کا نام کہیں بیٹھ کے ڈسکلوز کیا جائے گا. یہی میں کہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی والوں کو یہ اجلاسوں کا نام اس طرح کی میٹنگوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ایسے بعض لوگ اس کو شغل سمجھیں گے, وقت ٹالنے والی بات سمجھیں گے, یا سمجھیں گے نان سیریس ایسے لوگوں کو انگیج کرنے والی بات ہے. سارا مشاورت تو ظاہر ہے, اور پنڈی اسلام آباد کا اجلاس, کراچی کا اجلاس, اور پھر اسلام آباد میں جو زرداری صاحب کا اجلاس تھا, ان تینوں اجلاسوں نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی خود اور اس کی قیادت اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت کا مزید حصہ یہ پارٹی نہیں رہے گی. اب ڈسکس کیا ہو رہی ہے کہ اپنی حکومت بنانی ہے. ظاہر ہے ان کے پاس پوزیشن بھی آ گئی, نون لیگ والوں نے بھی, نون لیگ نے اوپن یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم بھی اس حکومت کا حصہ نہیں, ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں, لیکن ہماری 9 ووٹیں آپ کے پاس حاضر ہیں, اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو دیں گے, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پی ٹی آئی نے بھی اسی قسم کی یقیندانی کرائی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے 4-5 ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی سیاسی لحاظ سے تو ویسے انوار الحق کے خلاف کر سکتی ہے, لیکن سیاسی لحاظ سے اوپن اس طرح کے اعلانات پیپلز پارٹی کی حمایت میں ظاہر ہے. دیکھیں نا ان کا دل تو یہ چاہتا ہوگا کہ بہت بری سزا ملے انوار الحق صاحب کو بھی اور ان کے دوستوں کو بھی جو فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ پاکستان کے اندر اس کے ساتھ ابھی تک معاملات چل نہیں رہے ٹھیک طرح سے, پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں اس کو سپورٹ دینا شروع کر دیں. یہ ان کے سیاسی اس کے خلاف بات ہوگی. لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ سے علیحدہ بھی
اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے 17 لوگ شو کر دیے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے لوگ اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو 7 تعداد ان کی ہے. سلطان صاحب نے ایک بار تو وہ پیچھے ہو گئے تھے, ان کے ساتھ عہد کیا تھا. اس وقت جو حالات تھے وہ حالات اب بدل گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے بیرسٹر صاحب اور ان کے گروپ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے سیاست کرنی ہے اور کسی پارٹی پلیٹ فارم پہ سیاست کریں گے, اور پیپلز پارٹی ان کو عزت احترام بھی دے رہی ہے اور گنجائش بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے, تو وہ راستہ ہے. اور انوار الحق صاحب کی حکومت کو جو چھوڑ کر جا رہا ہے, جن وزراء نے استعفیٰ دیا ہے وہ واپس نہیں جائیں, وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو جو انوار الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے بھی کوئی 2-3-4 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے آثار دکھانے کی صورت میں ان کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو یہ 30 ووٹ سے زیادہ ہے, نون لیگ کو چھوڑ کر 30 ووٹ کے لگ بھگ بنتے ہیں. لیکن فارورڈ گو ایٹ تب ہوگا کہ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا, اور میرے خیال میں کل کا جو ان کا اسلام آباد میں بند کمرے میں غیر رسمی سی ملاقاتیں ہوں گی, اور وہ عام ترین ملاقاتیں ہیں, اس میں پیپلز پارٹی اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے. اس میں ایک تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیرسٹر صاحب کے گروپ کو یا ان کی کسی نمائندے کو بلا کر وہ رائے لیں گے, اور اسی طرح دوسرا جو ماجد خان صاحب کا جو گروپ ہے جو انوار الحق صاحب کے خلاف انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا. ماجد خان صاحب کے گروپ میں کیا 4 لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟ نہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں, 4 نہیں ہوں گے. کون بھی اور کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, دیکھیں 4 اس وقت فارورڈ بلاک میں, 4 اس وقت نون لیگ میں, 2 پی ٹی آئی میں, اور 2 جو ہیں وہ آپ کہہ لیں مطلب وہ پیپلز پارٹی میں. میرا خیال یہ ہے کہ ماجد خان صاحب ظاہر ہے ان کو یہ بھی یقین دہانی کرا سکتے ہیں جی کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی نشاندہی کر کے 2 لوگوں کو چھوڑ کر بالخصوص وہ جو اظہر صادق اور آپ نے ذکر کیا تھا اور انصر عبدالی صاحب, باقی کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ درجنوں بار ظاہر ہے ادھر سے ادھر سے ہو چکے ہیں, جس طرح میر اکبر صاحب ہیں, جس طرح دیوان چغتائی صاحب ہیں, جس طرح یہ لوگ ہیں, جس طرح یہ خواتین ہیں, ان کا تو ظاہر ہے کوئی نظریہ ہے نہیں, نظارہ ہے ان کو. تو جس نے بھی یقین دہانی کرائی کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو ایک اور سیٹ دوبارہ دے دی جائے گی تو یہ فوری اس کے ساتھ چلی جائیں گی. تو یہ تو دینا نہ دینا الگ بات ہے, جو اثر دیا جا سکتا ہے نا یہ اس طرح. کل میرے حال میں جو اجلاس ہوگا اس اجلاس کے بعد اس بات کا پیپلز پارٹی اپنی ٹیم کو گو ہیڈ دے سکتی ہے, اور کل کے اجلاس کے بعد اس بات کے آثار ہیں کہ اگلی تاریخ میں انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی کی قیادت نے اجازت دی. تو نہ دی تو یہ سلسلہ آپ کو پتا ہے پھر اسی طرح چلتا رہے گا, اور انوار الحق صاحب کو ہو سکتا ہے قسمت کے دانی ثابت ہوں, لیکن وہ آثار پہلے والے نہیں ہیں. اچھا نہیں, میرا جو سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماجد خان کا گروپ نام لے رہے ہیں, ماجد خان کے گروپ میں اس وقت 4 لوگ نظر آتے ہیں. اکبر ابراہیم صاحب ان کے بظاہر 4 لوگ ہیں, 4 لوگ نون لیگ میں, 2 پیپلز پارٹی میں اور 2 پی ٹی آئی میں. کیا پیپلز پارٹی والے لوگ یا پی ٹی آئی والے لوگ یا نون لیگ والے لوگ آ سکتے ہیں ان کے ساتھ, یا یہ 4 ہی رہیں گے, یا یہ 4 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں ایک ایشو پر تو یہ اکٹھے ہوں گے ماجد خان صاحب, وہ ایشو ہے مہاجرین کی سیٹیں. باقی ماجد خان صاحب کے گروپ کا چونکہ ظاہر ہے سیاسی افیلیشن اس وقت کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, تو اس ایشو کے علاوہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ان کے اندر شامل ہیں پہلے سے, وہ ماجد خان صاحب باقی کسی ایشو پر ماجد خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے. اب آصف شریف بٹ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. آصف شریف صاحب بٹ صاحب کو ماجد صاحب کی ٹیم کا حصہ شمار کریں نا, ان کو شمار کریں. ماجد صاحب خود ہیں, ان کو آصف شریف بٹ کو, اکبر ابراہیم صاحب کو شامل کریں, اور 3 تو یہ ہیں. تو ایک آدھ چوہدری ریاض صاحب کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ریاض صاحب بھی اپنی پوزیشن بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. آپ نام لے رہے ہیں نا, یہ 4 فارورڈ بلاک میں, اور فارورڈ بلاک آیا تھا پی ٹی آئی سے, اور بنیادی طور پہ تو یہ مہاجرین والی بات اب شروع ہوئی ہے جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, اختلافات تو اس وجہ سے ہے نا. ادروائز جو ہے نا یہ سارا فارورڈ بلاک ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں ابھی تک اب سارا وہ رائے نہیں نا, بیرسٹر گروپ کو آپ الگ کریں, اگر اب تو وہ اپنے دڑے وعدے ہو گئے نا سارے, اور اب 3 لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ظفر ملک صاحب, نثار عبدالی صاحب اور اظہر صادق صاحب, یہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ظفر ملک صاحب اس ماجد صاحب کے گروپ کا حصہ نہیں ہوں گے. انہوں نے اگر اپنا ویٹ بڑھانا ہوا تو وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ. خالد گردئی صاحب, آپ نے ابھی گفتگو کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لکھی جا چکی ہے, دستخط ہو چکے ہیں, یہ بات کس حد تک یہ ایسے فیس بک کی شرلی ہے یا واقعی اس میں کوئی حقیقت موجود ہے؟ دیکھیں نا, ہم فیس بک پہ نہیں بیٹھے بلکہ اوکے سارے فیس بک پہ بیٹھے ہوئے, لیکن ظاہر ہم گفتگو کر رہے ہیں, شرلی بھی شرلیاں کافی آتی ہیں نا. ہم اس بات کو یوں کر کے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذرائع نے یہ بات آج سے 8-10 دن پہلے ہمیں کنفرم کی تھی کہ ان ساروں کے ساتھ دیکھیں پروسیس ہوا ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو میں اس لیے ادارہ جاتی بنیادوں پہ سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ریکگنائز کرتا ہوں, ان کی رسپیکٹ بھی ہے ظاہر پورے پاکستان میں ہے,
اور اسپیشلی زرداری صاحب جو 12 سال میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے جیل میں گزارے عباسی صاحب، تو وہ صبر آتا ہے نا، اور پھر بی کے ساتھ رہ کر انہوں نے قیادت کرنا سیکھی، کول رہنا سیکھا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے اے جے کے کی پارلیمانی پارٹی نے یہاں پہ، اور پلس جو ان کے مطلب سابق وزرائے اعظم وہ اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا یہاں پہ کہ ہم اس میں نہیں رہیں گے. انہوں نے کال کر کے بتایا ہمیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. اس کے بعد یہ کہاں بیٹھ گئے، کراچی میں بھی یہ سیم پروسیس ہوا. وہاں سے پھر اٹھ کے زرداری صاحب کے پاس آئے، وہ اطلاعات بھی آپ کے پھر پاس. زرداری صاحب نے اگلے دن آرمی چیف کو بھی بلایا، وزیر اعظم کو بھی وزیر اعظم کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. تو ظاہر ہے یہ سارا پروسیس ویسے تو نہیں ہو گیا، یہ خواہ مخواہ کے پھر لیے تو سی نہیں سی ہے. کے اجلاس میں یہ چیز دوبارہ اٹھائی گئی. تو اس عرصے میں یہ سارا ہوم ورک کر لیا گیا تھا. چونکہ ایک اور خبر بھی آ رہی تھی ساتھ کہ چودھری انوار الحق صاحب نے ایک اور کوشش کی تھی اس زمانے میں کہ ڈمی عدم اعتماد جو ہے نا اپنے خلاف جمع کرواؤں، اور اعظم صادق صاحب کو وزیر اعظم بنا کے قرارداد جو ہے وہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو انہیں 6 مہینے کا کچھ 6 مہینے کا ٹائم مل جائے. تو وہ کچھ اس کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے، سنا روکنے کے لیے وہاں ایک جمع کروایا ہوا کاغذ مظفرآباد میں، اسمبلی توڑنے سے روکنے کے لیے، اور اس طرح کی دو نمبر قسم کی ان دونوں چیزوں کو روکنے کے لیے. پہلے سے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں انہوں نے محفوظ بنایا ہوا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے توڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. خبر کے طور پر کہ میرا خیال ہے کل یا پرسوں شاید تحریک عدم اعتماد کی جو کنٹینٹ ہے نا وہ سامنے آ جائے. تو یہ اس لیول تک کہ آج آپ خبر بریک کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں تحریک عدم اعتماد سامنے آ جائے گی، نئے وزیر اعظم کا نام سامنے آ جائے گا. جی میں اپنے ذائقے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. یہ چونکہ ہم 3 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، لوگ بھی بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ بیٹھ کے رات کو حکومت کی رات کو صبح ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے. ہم اپنے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ایکٹیویٹیز رات کو حکومت گرا کے جائیں گے اور صبح جو ہے نا حکومت ہوگی. تو یہ تو نہیں ہے نا، یہ پروسیس ہے. ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں نا، الٹیمیٹلی ووٹ لوگوں نے دینا ہے. جو نہیں ابھی دے رہے تو اس کا آپ اور میں کیا کریں؟ ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں نا. جب حالات سازگار ہیں، ایک بندہ کے پاس فیصلے کی پاور ہے، وہ نہیں کر رہا. وقت تو لوگ کیا کریں؟ اجاز بھائی صاحب ایک سوال ہے جو اس وقت $1 ملین کوسچن پورے آزاد کشمیر میں، ڈائسپورے میں، کہ کون ہوگا وزیر اعظم اگر عدم اعتماد آتی ہے پیپلز پارٹی کی، تو کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ویسے یہ پھر ایک رولا ہوگا. یہ آپ کی طرف پہلے آپ کو انصاف کی بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اسی کو ہونا چاہیے. پارلیمانی لیڈر جو سردار یعقوب صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت. نہیں، پارلیمانی یہ پھر پاکستان کے اندر اعلیٰ رواج بن گیا ہے کہ صدر پارٹی صدر اور ہے اور پارلیمانی لیڈر اور ہے. یاسین صاحب کا حق ہے، بالکل رائٹ بنتا ہے، ان کو بننا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے. ویسے مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 1990 میں آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، سردار ابراہیم صاحب کو ڈراپ کر کے ممتاز راٹھور صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا انہوں نے، اور اس کی پارٹی کو نقصانات ہوئے تھے. بعد میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تسلیم بھی کیا تھا، اعتراف بھی کیا تھا، اور 96 میں اس غلطی کا ازالہ کیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے سینئر 3 لوگوں کو ڈراپ کر کے جونیئر کو نہیں بنایا. لیکن آزاد کشمیر میں سینئر جونیئر کی بات نہیں ہے، 3 ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، بالخصوص لطیف اکبر صاحب اور یاسین صاحب. تو دونوں، لطیف اکبر صاحب پارٹی وفاداری کے لحاظ سے یاسین صاحب سے بھی زیادہ ہے، ان کی لمبی وفاداریاں ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ صدارت نامزد کر کے ان کو نہیں بنایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ظاہر رائے دے سکتے ہیں نا، کوئی ایسا طریقہ سلیقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے ایک اکوموڈیٹ ہو جائے، تو ایک کے لیے کہیں مستقبل میں صرف وعدے وعید نہیں، راستہ نکالیں، تاکہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو بھی ٹیگ لگ جائے. تو کوئی یہ نوجوان آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پارٹی کے لیے قربانیاں دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. کم از کم. اچھا خالد، آپ کیا کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ معلومات ایک رائے تھوڑا سا اس پہ سیریس نوٹ، چونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ انوار الحق صاحب نے ہمیں ٹیگ کر کے یہ بنایا ہوا کہ ہم ان کے مخالف ہیں. ہماری کیا مخالفت ہے؟ ہم کوئی ان کے خلاف پولیٹکس کرتے ہیں؟ ہم صرف وہ سے تو نہیں الیکشن لڑنا، ہم نے نہ بمبر سے الیکشن لڑنا ہے، نہ لینا دینا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے نیریٹو بنایا ہوا کہ چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا مخالفین ہے اور یہ مخالفت میں کوئی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کسی کو صاحب کے علاوہ بھی نہیں پکارا، ہم نے احتجاج بھی کیا تو صاحب کر کے کیا. دوسری بات کہ اگر ہم ایک انفارمیشن اسٹیٹ ویوز کے اشتہار بند ہے، اس لیے خالد اسٹیٹ ویوز کے اشتہار بند ہے نا، ہم نے کسی سے مانگے نہیں، ہم وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کے اشتہار یا جموں کشمیر کے، میں یا تو وہ اگر جو صوبت صاحب کی پراپرٹی سے اشتہار مل رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر گورنمنٹ کا پروسیس ہے، پورے پاکستان میں ہے یہ. باقی اگر 7 اخباروں کو دینا ہے تو 4 اخباروں کو کیوں؟ دوسری بات ایک اور ہے کہ ہم نے اگر کسی کو یہ کہا ہو کہ آپ ہمارے اس سارے معاملے میں کوئی سپورٹ کریں، وزیر اعظم صاحب ہمارے بھی تعلق والے ہیں، جاننے والے ہیں،
کہیں سے مطلب ہم وہ کر سکتے تھے، یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کیا، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انوار الحق صاحب کا مائنڈ کیا، انہوں نے روز جناب جو ہے نا چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر بن کے ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا، مینس کہ یہ خبر غلط کر دی ہے، وہ خبر غلط کر دی ہے، اسی وجہ سے تو ہوا ہے نا۔ ہم نے کہا جی آپ حکومت سنبھالیں، ہمیں صحافت کرنے دیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو دکھتا ہے یا جو ہمیں پتا ہوتا ہے اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں آپ کے اسٹیج کے اوپر، دوسرے اسٹیجز کے اوپر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہے، مخاصمت ہے، یا ہم حکومت گرانے یا ہم حکومت چڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے تو یہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت کے دوران ہی ہوا اس لیول پہ پروٹیسٹ، کہ پہلے 3 لاشیں گری اور پھر گری ہیں، تو اب اس کو ہم کیا کہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا ان کے اندر وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں، تو ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو پیپلز پارٹی تحریک اعتماد لا رہی ہے تو کیا عمر محبوب صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ تحریک اعتماد تو ہم نے لانی ہے یا ہم نے وزیر اعظم بننا ہے یا آپ نے بننا ہے، لکھنی ہے یا یہ تو نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کے کنسپٹ جب کلیئر نہیں ہوں گے، یا وہ لوگ جو دوست احباب ہمیں دیکھتے سنتے ہیں جو ہماری بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کے اوپر ظاہر ہماری ساری لائف اس کام میں گزری ہے کہ ہم کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی، یا ہمیں ایسی کوئی فیک انفارمیشن یا انفارمیشن کو اینگلنگ کر کے ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے۔ تو ہماری کریڈیبلٹی حکومت آزاد کشمیر سے الحمدللہ بڑی ہے۔ بہت شکریہ خالد گردیز صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی پیپلز پارٹی جو تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوشاں ہے، کل اس پہ کیا فیصلہ ہوگا، کون نیا وزیر اعظم ہوگا۔ خالد گردیز صاحب نے بھی بظاہر اس طرح نام نہیں دیا، لیکن ان کے دل کی بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ اعجاز بھائی صاحب نے بھی کہہ دیا۔ اس طرح ہماری رائے، پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے سب کے سامنے ہے، کون ہو سکتا ہے نیا وزیر اعظم۔ کل ممکن ہے کہ یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے جس طرح آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دلیر فیصلہ کیا، انہوں نے یہ بات ختم کر دی کہ وہ کوئی حکومت بنائیں گے یا کسی قسم کی غیر فطری حکومت کا حصہ بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا، شاہ غلام قادر صاحب جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا جمہوری حق ہے تو موقع پورا دے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔